बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। आज प्रोग्राम मुकाबिल में बात करेंगे गुज़श्ता रात से होने वाले उस ब्लैक ब्रेक डाउन की जिसकी वजह से पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। बहुत सारे अभी भी कई मुल्कों के, कई शहरों के ऐसे हिस्से हैं जहां पर बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। इसकी वजूहात अभी तक नामालूम तस्वुर की जा रही है, मगर हारून साहब के पास इस बिजली के बड़े ब्रेक डाउन से मुताल्लिक कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो पहले हिस्से में आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ कुछ अहम इंकशाफात शेयर किए हैं ब्रॉडशीट कंपनी के चीफ ने शरीफ फैमिली के लंदन में एवनफील्ड फ्लैट्स के मामले के हवाले से। उन अहम इंकशाफात के ऊपर भी तफसील से बात होगी, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये खबर भी है कि भारत ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। और ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है भारतीय मीडिया में साबिक पाकिस्तानी सफीर जफर हिलाली साहब की वीडियो के लेकर, जिसको मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से बहुत सारी जगहों पर एडिट किया गया है। कायदा तौर पर एक प्रोपेगेट मुहिम शुरू कर दी गई है। इसकी अहम डिटेल्स क्या हैं और इससे मुतालिक जुड़े कुछ अहम सवालात हैं, उसका भी हारून साहब से हम जवाब लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ना, कल मैं जब घर गई तो बिजली बंद थी, फिर पता चला पूरा मुल्क ही अंधेरे में डूबा हुआ था। इसकी वजह क्या? कहा जा रहा है कि शायद कोई पावर प्लांट्स के इश्यूज थे, मगर असल वजूहात क्या हैं? इससे पहले आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। क्या? रात को जब मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पे, मैं घर गया तो बिजली बंद थी। मैं यहाँ से 11 बजे उठा, लेकिन मैं खाना खाने के लिए कहीं जाना पड़ा, तो दूर था ज़रा रेस्टोरेंट जो साफ़ सुथरा था। तो वापस में आया, मैंने देखा बिजली बंद है। अच्छा ठीक है, बिजली बंद है, तो मोबाइल तो काम कर रहा था, तो उस पर एक मैसेज ये था कि सुबह 5000 माहिरीन पैदा हो जाएंगे जो इस पर इज़हार ख्याल करेंगे। अच्छा, थ्योरीज वो अखबार नवीसों से एक नफरत है ना पीटीआई वालों को, और नून लीग वाले भी कौन से कुछ हैं। अब लोग ये बात नहीं समझते कि हम जब इस तरह के मौजू पे इज़हार ख्याल करते हैं, मसलन दवाओं से, ख़राब दवा से एक दफ़ा 100 आदमी मर गए थे, ठीक है, कोई वाक़या होता है तो वो बात हम खुद नहीं कहते, हम जो किसी भी चीज़ के मुमताज़ माहिरीन होते हैं उनके पास जाते हैं। कोई सुबकदोश, कोई ऑफ द रिकॉर्ड जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, और अखबार में यही काम करते हैं कि माहिरीन से पूछ के, चाहे वो एग्रीकल्चर का मसला हो, मेडिसिन का मसला हो, डिफेंस का मसला हो, उनसे समझते हैं। एक एक्सपर्ट से अगर तसल्ली ना, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे के पास ना, तीसरे के पास जाते हैं। उनसे समझ के जो बात समझ में आती है सादा अल्फाज में उसे बयान करते हैं। तो हम माहिरीन नहीं हैं, मगर हम उन सिका माहिरीन के, मोतबर माहिरीन के पास जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यह है कुरान मजीद में कि जब जहन किसी चीज़ में उलझ जाए तो रासिखून फिल इल्म के पास जाओ, जो किसी चीज़ का भरपूर इल्म रखते हो, और एक जगह पे अहले ज़िक्र के पास जाओ, साफ सुथरे लोगों के पास जाओ, ठीक है, जो अल्लाह को याद रखते हो, झूठा ना हो। तो ये इसमें माहिरीन नहीं है हम। तो अखबार नवीस हर चीज़ का थोड़ा सा जानने वाला होता है, लेकिन वो सवाए अपने लिखने पढ़ने के काम के और किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता। ये इन्वेस्टिगेशन अखबार नवीस ही करते हैं, उन्हीं का काम है, लेकिन माहिरीन की मदद से करते हैं। माहिरीन की मदद से होता है। अब इसमें ये कोई पेचीदगी नहीं है, 2 3 4 पॉइंट हैं, अगर वो समझ लिए जाएं तो पता चल जाएगा, आइंदा से अफवाहें नहीं फैलेंगी। मकसद होता है एजुकेट, अपने आप को भी करना और दूसरों को, और जो मालूम हो जाए दूसरों को भी बताना, कोशिश करना कि क्लैरिटी हो जाए। ठीक। देखिए, जिस दिन ओजड़ी कैंप का हादसा हुआ और पिंडी शहर पे मिसाइल इस तरह बरस रहे थे जैसे चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया हो, तो एक आदमी आया, मैं एक होटल में रहता था, मतलब अकेला था तो होटल में रहता था, तो वो एक आदमी आया, उसने कहा मैं ISI का से मेरा ताल्लुक़ है और दुश्मन ने हमला कर दिया। मैंने कहा इसको पकड़ के अंदर बंद करो। ISI के आदमी इस तरह गलियों बाजारों में बताते नहीं फिरते कि क्या हुआ, और टीवी खोलो, रेडियो खोलो, पता चलेगा। टीवी खोला तो पता चल गया भाई एक डिपो जो है उसमें आग लग गई जी। और आग लग गई तो एक मिसाइल जो है, रॉकेट जो है, उसका बारूद से दूसरे बारूद तक पहुंची। ये है तरीका चीज़ों को समझने का। गुजारे ये है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसमें नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम है, यानी पूरा मुल्क एक ही सिस्टम में है, और इसमें खुदकार निज़ाम होता है। एक जैसे घर में बिजली चली जाती है तो मेन स्विच जो है वो ऑफ हो जाता है, इसी तरह से, ताकि क्योंकि बिजली एक ख़तरनाक चीज़ है, वरना आग लग जाए, और ऐसा होता भी है, आग लग, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है।
اب اس میں وہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہاں کیا نظام ہے. اس میں ہمارے ایٹمی اثاثے بھی ہیں. یعنی چشمہ میں جہاں ایٹمی بجلی گھر ہے وہ بھی تو ہے نا, اس میں اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو جائے تو اس میں آلودگی پھیلے تو بے پناہ تباہی ہوگی. خدا نخواستہ ہزاروں بات ہو سکتی ہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آدمی کم از کم بیمار ہو جائیں, یا وہ ناکارہ ہو جائے, جس کا کوئی بھی ایسی وجہ بنے. یہ جو ہے نا, یہ کہا گیا کہ جی لوکل سسٹم ہونا چاہیے, وہیں لوکلی ہو جائے, جو وہ بھی ایک بجلی گھر ہے اس کے علاقے میں ہو جائے. ٹھیک. تو اگر ایسا ہوتا تو ورسک سے اور تربیلا سے بجلی مہیا کی گئی نا پورے ملک کو. اب تک 80 سے 90% بحال ہو چکی ہے سوائے انڈسٹری کے. انڈسٹری کی کل صبح 8-9 بجے تک انشاءاللہ تقریباً صبح تک تمام بحال ہو جائے گی. اگر ایسا ہوتا تو ورسک اور تربیلا سے صرف پختونخوا کو بجلی ملتی, کراچی کو, لاہور کو, ملتان کو, فیصل آباد کو, اپنا حیدرآباد, سکھر کو, حیدرآباد کو, کوئٹہ کو نہ ملتی. بہت بڑے جو شہر ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیجئے افواہیں کیسے پھیلتی ہیں. بھائی افواہیں وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو کیا سرائی کرتے ہیں ان چیزوں میں. میں نے OGD کیمپ کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ کیا سرائی سے گریز کرنا چاہیے. وہ آدمی بات کرے, رات کو 1-2 اخبار نویسوں نے بات کی, معقول جتنی معلومات انہیں مل سکی انہوں نے دی, کیا سارا ذمہ دار جو اخبار نویس سے. پھر لطیفے شروع ہو گئے, میمز بنے. احسن اقبال سے ایک جو ہے فرضی بیان مطلب جاری مریم اورنگزیب سے کر دیا. چلیے مذاق ہوتا ہے, ایک حد تک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آئیڈیا وابڈا کا جو آئیڈیا ہے نا, یہ غلام اسحاق خان امریکہ سے لائے تھے. ٹھیک. اور انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا, اس لیے کہ امریکہ کے اس وقت پاکستان سے تعلقات کی نوعیت یہ تھی کہ یہ آپ کو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس انہوں نے تعمیر کر کے دیا تھا, اور مختلف ادارے ہم ان کے چہیتے تھے. لنڈن بی جانسن کے گال تھپتھپاتا تھا ایوب خان سے. ملکہ برطانیہ ان کا خیر مقدم کرتی تھی, جو کبھی کسی کا نہیں کرتی, کبھی, ویری ریئر ہے. اور کینیڈی ایئرپورٹ پہ آیا تھا, اس لیے کہ اس وقت انہیں ہماری ضرورت تھی. قوموں کے تعلقات جو ہیں وہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. انہوں نے ہمیں نئے بیج دیے, انہوں نے ہمیں اسلحہ دیا, انہوں نے ہمیں ٹینک دیے, انہوں نے ہمیں جہاز دیے. ایک صنعتی انقلاب آیا, ایک زرعی انقلاب آیا. جو گندم آپ کھا رہے ہیں یہ نہیں اگتی تھی, یہ ایوب خان کے زمانے میں, جس کی پیداوار زیادہ تھی. اس ادارے کا آئیڈیا وہاں سے لایا, امریکیوں نے اس میں ہیلپ کی. ٹھیک. لیکن اب کیا کر دیا ہے, اب ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, اب اس کی نوعیت بدل گئی ہے. اور ایک ادارہ ہے NTDC, نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ سسٹم. ٹھیک ہے نا, اس کے ایک سربراہ ہیں رفعت خواجہ. پیچیدگیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں. رفعت حسین خواجہ PhD ہیں, اچھے آدمی. ٹھیک. لیکن انہیں فیلڈ میں کبھی کام نہیں کیا. فیلڈ میں کام ہی نہیں کیا. وہ سربراہ ہیں اس کے. سربراہ میں ان کی زیادتی نہیں ہے, لگانے والوں کی زیادتی ہے نا بھائی, جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ گدو میں پرابلم کہاں ہوا, گدو سے, وہاں سے شروع ہوا. گدو میں جب پرابلم ہوا تو کس لیے ہوا کہ وہ جو مینٹیننس ہے, دھند میں خطرات بڑھ جاتے ہیں. آپ اس کو شارٹ سرکٹ ہی سمجھ لیں, میں سادہ ترین الفاظ میں سمجھاتا ہوں. تو گدو میں پرابلم ہوا, وہاں مینٹیننس ٹھیک نہیں کی جا رہی. ٹھیک. فخر الدین جیبراہیم بہت معزز آدمی تھے بطور جج کے, لیکن جب انہیں چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا تو اس خاکسار واحد آدمی تھا ملک میں نے کہا یہ ناکام ہو جائیں گے. اور وہ ہوا. وہ بوڑھے آدمی تھے, اور میری دلیل یہ تھی کہ جج کی کائنات تو 2 کمروں تک محدود ہوتی ہے, اور بوڑھے آدمی ہیں. یہاں ایک تکڑا انتظامی افسر, ساری دنیا میں یہ نہیں ہوتا, جج نہیں لگائے جاتے. ایک افسر جو انتظامی مہارت اور تجربہ رکھتا ہو اور بولڈ ہو اور آنیسٹ ہو, اس کو لگایا جائے. بری طرح ناکام ہوا. مطلب ان کی حالت یہ تھی, گھر میں پڑے تھے اور جنرل کیانی کو فون کیا کہ میرے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے. باہر 200-250 عورتیں اور بچے جماعت اسلامی کے احتجاج کر رہے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی کی ہم نے, اور وہ کہتے ہیں میرے گھر پہ حملہ ہو گیا. چنانچہ وہ ان کو کیا, جنرل رضوان کو انہوں نے فون کیا, انہوں نے رینجرز کے آدمی بھیجے, پھر انہوں نے کہا میرے داماد کے گھر بھی بھیجیں.
اگر کوئی پولیس افیسر ہوتا, سابق پولیس افسر ہوتا, سابق ہوتا, کوئی اور ایسا انتظامی افسر ہوتا تو وہ اس پینک کا شکار نہ ہوتا. اور وہ کام نہیں کر رہے تھے, کام جسٹس کیانی ایک صاحب تھے وہ کر رہے تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں استعفیٰ دیں جب استعفیٰ کا مطالبہ کیا, اگر ہماری, انہوں نے کہا تھا اگر ہماری توہین کی گئی تو ہم کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کتنی توہین پہ آپ کریں گے. دیکھیے نا, گزارش یہ ہے کہ ٹھیک جگہ پہ ٹھیک آدمی, ایجوکیشن کے لیے ایک الگ سول سروس ہوگی, ہیلتھ کے لیے الگ سول سروس ہوگی. وہی جو لڑکے ٹریننگ کرنے کے لیے آئیں گے, بھلے لڑکے ایم بی بی ایس کے بھی تو آتے ہیں نا جو سی ایس ایس کرتے ہیں. ایم بی بی ایس میں سے جنہوں نے سی ایس ایس کیا ہے ان میں سے کسی کو لگائیں, وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس پورے سینیریو کو. ایگریکلچر میں ان لوگوں کو لگائیں جو ان کو زرعی یونیورسٹی میں بھی کوئی کورس کرائیں چھوٹا سا. کتنی آئیڈیل چیزیں بیان کر رہے ہیں آپ. نہیں آئیڈیل نہیں, دنیا میں یہی ہے, پاکستان میں نہیں. میں آئیڈیل نہیں کر رہا, نہ یہ نہ کیا کریں, آئیڈیل نہیں میں کر رہا, میں وہ کر رہا ہوں جو سسٹم کام کر رہا ہے برطانیہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, چین میں, ملائیشیا میں, ترکی میں. ہم نے انگریزوں کے دور کا نظام, جیسے ہماری ٹرین انگریزوں کے دور کی ہے تب سے چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وقت بدلتا ہے, وقت کے تقاضے بدلتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ دانا وہ ہے, ان سے منسوب ہے, مطلب اگر ضعیف حدیث ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں, لیکن آپ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ دانا وہ ہے جو اپنے زمانے کو سمجھتا ہو. آدمی ماضی میں زندہ نہیں رہتا, سول سروس کی شکل بدلنی چاہیے. وہی آدمی آج ایگریکلچر منسٹر ہے, سیکٹری ہے, وہی اگلے دن ہیلتھ سیکٹری ہے, وہی اگلے دن ایجوکیشن سیکٹری ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ انگریز کے زمانے میں ٹھیک تھا, اور انہی سول سرونٹس نے 50s کے عشرے میں 47 کے بعد ملک کو سنبھالا تھا. لیکن اب دنیا پیچیدہ ہو گئی ہے. اب بجلی کا جو نظام ہے وہ دیکھو نا, وہاں پہ بڑا فائن سسٹم تھا. چشمہ میں جہاں ایٹمی بجلی گھر ہے, وہاں اتنی تیزی سے ہر چیز آف ہو گئی, کوئی پرابلم نہیں ہوا. اگر یہ نیشنل گریڈ نہ ہوتا ٹھیک تو جگہ جگہ پہ مسئلے پیدا ہوتے, اور آپ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر بجلی سارے ملک کو, پھر بجلی جو ہے وہ مطلب ورسک سے اور تربیلا سے کے پی پی کو ملتی, باقی جگہ پہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. اس سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بابو لوگ غیر ذہین نہیں ہیں, لیکن ہر کام کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے. ہیلتھ کے لیے الگ آدمی ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی لڑکا 9ویں 10ویں میں پہنچتا ہے, کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, ایک کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا, ایک فوج میں جاتا ہے, ایک کریکٹر بنتا ہے, ایک جرنلسٹ بنتا ہے, ایک وکیل بنتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ رکھا ہے. ہر آدمی کے اندر کوئی رجحان ہوتا ہے, وہ اس کی تقدیر, اسی کو کہتے ہیں. ساری چیزیں عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں, برطانیہ میں یہ سسٹم, امریکہ میں یہ سسٹم, جرمنی میں یہ ہے, اٹلی میں یہ ہے. عمران خان صاحب کو تو 2004 میں ڈاکٹر سڈل کے میں گھر لے گیا تھا, انہیں بریفنگز دی گئی تھی پولیس پہ, مگر وہ سمجھ نہیں سکے, وہ ذہنی ریاضت نہیں کرتے. عمران خان کا قصور اس میں نہیں ہے. عمران خان تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. عمران خان کا نہیں, یہ تو بھائی 70 سال کا 72 سال کا ملبہ ہے نا. انہوں نے انیشیٹ نہیں کیا, انہوں نے ڈاکٹر عشرت حسین کو دے دیا. اب بھائی 70-72 سال کے بوڑھے آدمی کو آپ کہیں گے تو وہ کیا, اس میں تو فزیکل انرجی نہیں ہے. وہی فخر الدین جی ابراہیم والی بات ہے. ان اصلاحات کا مسودہ جو کہے عمران خان صاحب چاہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف چاہیں یا جناب کوئی پرنسپل سیکرٹری چاہے, عثمان بزدار کے سوا جو بھی کہے, میں اس کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ 20-25 سال پاکستان میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, حکومت نے بھی کرائی ہے, مختلف اداروں نے, اور ہمارے اب تھنک ٹینک ماشاءاللہ رفتہ رفتہ گرو کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کی ہے. اس سسٹم کو بدلنے کے لیے ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور یہ ڈیبیٹ کون کرے گا؟ پرائم منسٹر کرین کی مدد سے. اور اس میں تبدیلی کا تہیہ کر لیا جائے, اور بتدریج تبدیلی راتوں رات نہیں ہوتی. ہر جینوئن چیز گریجول ہوتی ہے, بائی پروسیس ہوتی ہے. اگر یہی صورتحال رہے گی تو حادثے ہوتے رہیں گے, کبھی کسی نوعیت کا, کبھی کسی. ایگریکلچر میں کیوں نہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی؟ زراعت جو ہے یہ ہماری 16ویں 17ویں صدی, زیادہ سے زیادہ 18ویں 19ویں صدی کی زراعت ہے. دنیا میں فلڈ اریگیشن اب نہیں ہوتی ہے.
اب یہ سارے جو کام کر رہے ہیں، دیکھیے پاکستان میں پیداوار کتنی بڑھ سکتی ہے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. پاکستان میں زرعی پیداوار 7 سے 20 گنا تک بڑھ سکتی ہے. اچھا. آپ 2 ارب آبادی کو خوراک مہیا کر سکتے ہیں. 2.5 کروڑ ایکڑ تو ہمارے پاس خالی پڑے ہوئے ہیں. ہم 90% پانی بچا سکتے ہیں فواروں کے ذریعے، اور اگر ڈرپ اریگیشن پہ چلے جائیں تو شاید 99% بچا سکتے ہیں. میں نے زرعی یونیورسٹی میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نہ ہو. مجھے خطرہ اس سے نہیں ہے بجلی کبھی بند ہو گئی، تو یہ خطرہ اس بات سے، زیادہ بڑا خطرہ اس بات سے ہے. دیکھیں کیسی افواہیں پھیل رہی تھی، ماشاءاللہ لگ گیا ہے، انڈیا نے حملہ کر دیا، حملے کی بات کر رہا تھا. اچھا اس سے کہیں دشمن فائدہ نہ اٹھائے کبھی. ٹھیک ہے نا جی، ہر چیز تو بجلی سے چلتی ہے. کمپیوٹر کس چیز سے چل رہے ہیں؟ میں تو رات گیا کہ میڈیکل اسٹور پہ اتنا بڑا جنریٹر، جب میں حیران ہوا کہ یہ سارے ہی میڈیکل اسٹوروں کی بجلی گئی ہوئی ہے، پورے لائے کیسے ہو گیا؟ جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کیا ہوا. ٹھیک. تو دیکھیے برطانوی معیشت ہم سے کیوں بڑی ہے، جرمن معیشت ہم سے کیوں بڑی ہے. دیکھیں عرب ملکوں میں اگر تو تیل نکل آیا ہے نا. ترکی کی معیشت ہم سے کیوں بڑی ہے. جدید نظام. ٹھیک ہے. ہم اونٹوں اور گھوڑوں کے زمانے میں اگر نہیں رہ رہے تو ہم کوتوالوں کے زمانے میں بھی نہیں رہ رہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ادیب سمجھا جاتا ہے اس کا نام ہے کوئلو پائلو. کیا ہے نام؟ کوئلو پائلو کہتا ہے زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس سبق ہوتے ہیں. اگر آپ سبق نہیں سیکھیں گے تو قدرت آپ کو سکھانے کے لیے حادثات کو دہراتی رہے گی. بس اس کے علاوہ کوئی گزارش اس پہ نہیں ہے. لیکن سوال آپ پوچھنے. ٹھیک ہے، مجھے ایک آخری سوال پوچھنا پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. ہارون صاحب آپ نے کہا کہ ماہرین کو بلانا چاہیے، وزیر اعظم کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. اچھی بات ہو، اچھی رائے پر غور نہیں عمل بھی کرنا ہے. یہاں پر بلایا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے، عمل تو ہوتا نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے نا، عمل ہوگا تو تبھی بات آگے چلے گی. بس یہاں پہ تو ہارون صاحب باتیں مثالوں سے آگے بڑھتی ہیں. یہاں پر نہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مایوس ہونے سے دنیا بہتر نہیں ہو سکتی. مایوسی کفر ہے. ہمارا کام ہے امید کو برقرار رکھنا، اور اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو توجہ دلانا. یہاں پر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو یہ مایوسی پھیلانے سے دنیا بہتر نہیں ہو سکتی. اس میں غلط کیا ہارون صاحب؟ مایوسی کو کوسنے سے بہتر ہے ایک دیا جلا دیا جائے. ٹھیک ہے، چلیے اس دیے کے ساتھ ہی میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو سیاسی منظرنامے کے حوالے سے تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب ذرا سیاسی منظرنامے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں براڈ شیٹ، جس نے سبھی کی توجہ اپنی طرف رکھ لی ہوئی ہے، جس قسم کے انہوں نے انکشافات کیے ہیں براڈ چیف کمپنی کے چیف نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ انہوں نے رشوت سے متعلق بات کی، انہوں نے دعوت سے متعلق بات کی، انہوں نے براڈ شیٹ کے سرور نے کیا؟ وہ کہتے ہیں نواز شریف نے براڈ شیٹ پر عدالتی فیصلے سے متعلق سراسر جھوٹ بولا. نواز شریف صاحب جھوٹ نہیں بولتے، جب بولیں سراسر جھوٹ بولتے ہیں. یہ چھوٹا موٹا جھوٹ بولنا ہم جیسے لوگوں کا کام ہے. کوئی بہانہ بنا لیا، دفتر سے لیٹ ہو گئے، کام کیا نہیں، جھوٹ بول دیا، سر طبیعت خراب تھی. نواز شریف کو یہ زیبا ہے کہ وہ چھوٹا سا جھوٹ بولے؟ نہیں، وہ ایک بڑا عظیم آدمی ہے، جب بولے عظیم جھوٹ بولے. لیڈروں کا کام ہوتا ہے اتنا بڑا جھوٹ بولو جو ان کے شایان شان ہو. بات یہ ہے کہ یہ سادہ سا معاملہ ہے، یہ کوئی بجلی کے معاملہ کی طرح پیچیدہ نہیں ہے جس کی بڑی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہو. بس صرف 3 منٹ میں گفتگو ہو سکتی ہے. اگر پروگرام کا وقت پورا کرنا ہو تو میں 2-4 اس میں شیئر ڈال دوں گا. واقعات بیان پورا نہ بھی کرنا ہو تو تفصیل سے اس کا جواب چاہیے. نہیں تفصیل نہیں، اس میں ہے ہی نہیں تفصیل. گزارش یہ ہے کہ براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے جو تحقیقات کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، آپ کو معلومات مہیا کرتی ہے. جیسے پاناما کیس میں ہوا تھا نا، ایک کمپنی کی خدمات حاصل کر کے تو معلومات حاصل کی گئی تھی. مشرف نے کہا کہ یہ آپ کو ٹاسک دیتے ہیں، اس کی فیس دیں گے. جو غیر ملکی جائیدادیں ہیں
وہ سیاستدانوں کی ان کا پتہ چلا دیں ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو اتنے فیس ادا کریں گے. انہوں نے کام شروع کر دیا اور پتہ چلانا شروع کر دیا. کام تو ایک دن میں نہیں ہوتا, ٹائم لیتا ہے, ایک مرحلہ ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے, پھر کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے, پھر ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. پہلے یہ طے ہو کہ سر محل جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کا ہے یا زرداری کا ہے, پھر اس کے ثبوت مہیا کیے جائیں, پھر وہ اس ثبوت ایسے ہوں کہ عدالت میں پیش کیے جا سکیں. ٹھوس. اب یہ کام انہوں نے جب جاری کر رہے تھے تو ایک دن مشرف نے کہا باجی بند کرو. کیوں کہا؟ کیوں؟ این آر او ہو گیا تھا. این آر او اس نے کہا یہ تو این آر او مطلب یہ کہ اس نے کہا وہی تو الیکشن جیت گئے. زرداری اور شریف خاندان جیت گیا پنجاب میں, زرداری صاحب کی بن گئی حکومت سندھ میں اور مرکز میں. جی ٹھیک ہے. اب جن خلاف تحقیقات کرنی تھی وہ تو وزیر اعظم ہیں, وہ تو صدر ہیں, مشرف کو تو ہٹا دیا نا. جی. اب زرداری اور نواز شریف کے دور میں براڈ شیٹ کیسے تحقیقات کر سکتی تھی؟ یہی تو سوال تھا. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کہا بھائی ہم نے کام کیا ہے. جیسے ایک وکیل جو ہے اس کو آپ ایک کیس دے دیں, وہ اس کی تیاری کر لے 15 دن 20 دن 25 دن, اب آپ کہیں جی کیس مت دائر کرو, تو وہ کہے گا بھائی 20-25 دن جو کام کیا اس کو پیسہ فیس تو دو نا. ایک ایگریمنٹ ہے نا, معاہدہ نہیں توڑ سکتے. جناب سیدنا بلال نے جناب عمر ابن خطاب سے کہا کہ جو زمینیں آپ نے دے دی ہیں نا وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں واپس لوں گا. اچھا. قرآن کریم کی یہ آیت کا یہ کہتی ہے کہ اگلی نسلوں کی بھی ہم پہ ذمہ داری ہے. اگر زمینیں دے دی نا ہم نے مجاہدین کو, اصحاب رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو, تو اگلی نسلیں کیا کریں گی؟ تو 3 دن بحث ہوتی رہی. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ دلیل دی تھی جناب بلال نے کہ ریاست اپنے معاہدے سے مکر نہیں سکتی. انہوں نے کہا نہیں, ریاست اگر غلطی کرے گی اس کی تصحیح کرے گی. اتنے تنگ آئے وہ کھلی بحث کرتے تھے نا, وہ اس طرح تھوڑی تھے لوگ کہ عمران خان کہتے میں ٹکٹ دوں گا, زرداری کہتے میں ٹکٹ دوں گا, نواز شریف کہتے 2-2 کروڑ روپے لاؤ تو ٹکٹ دوں گا. وہاں تو بحث ہوتی تھی, بحث کے بعد فیصلہ ہوتا تھا. پالیسی ڈیسیژن نہیں کر سکتے تھے امیر المومنین, نہ جناب ابو بکر, نہ جناب عمر ابن خطاب, نہ جناب عثمان, نہ جناب علی کرم اللہ وجہہ. پالیسی قرآن میں لکھی ہوئی تھی, حدیث میں لکھی ہوئی تھی, اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا اس سے نہیں ہٹ سکتے, اصول نہیں چھوڑ سکتے. تو جناب عمر ابن خطاب اتنے تنگ آئے, کہتے ہیں او بھائی بلال سے تو مجھے بچاؤ, بلال تو میری سنتا ہی نہیں. مطلب بھائیوں کی طرح بحث کرتے تھے. بحث مباحثہ کھلا. بات یہ ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا. دنیا میں آپ معاہدہ نہیں توڑ سکتے, ساری دنیا میں. آپ نے ایک پروفیشنل کمپنی کو ایک ایگریمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ, تو بھائی اس کی فیس آپ نے ادا کرنی ہے. مشرف صاحب چلے گئے ان کی بلا سے, انہوں نے آخری دفعہ حلوہ کھایا, جہاز پہ بیٹھے اور پتہ چلا کہ ان کے تو اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں. تو انہوں نے کہا, وہ ویسے بات چھپاتے نہیں ہیں ان کی خوبی, انہوں نے کہا مجھے سعودیوں نے دیے تھے اور میں چھوٹا سا فلیٹ خریدا ہے اور دبئی میں کچھ خریدا. تو کرپٹ ویسے مشرف نہیں تھے, مطلب جو بھی غلطیاں کی وہ بہت سی کی, ایک آدھ چھوٹی سی غلطی تو نہیں کی نا. مطلب یہ بھی غلطی ہے کہ بھائی اس وقت ان کو جتنی فیس بنتی تھی دے دیتے, وہ چلے گئے عالمی مسالتی ادارہ آربیٹریشن کورٹ میں. اب آربیٹریشن کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 ارب روپے کے قریب جو ہے, اور رقم پہ تو اس سے بھی بڑا پھٹا ہے 6 ارب ڈالر. زرداری صاحب نے کتنے میں دیا تھا روکٹک؟ up till $1,000 بلین کا سونا 5-6 ملین ڈالر میں دے دیا تھا. اور یہ وہ ملک ہے, اس میں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ سارے جیلوں میں ہوتے, عمران خان کے بعد ساتھی بھی ہوتے. اگر جو ہے دیکھیے نا, کیس حکومت نے پیش کرنا ہے, ثبوت ہی نہ دیں آپ عدالت کو, تو عدالت کیا کرے؟ عدالت کیا کرے گی؟ ثبوت جس نے کیس 400 ٹیررسٹوں کی ضمانتیں ہو گئی تھی. بھئی یہ تفتیش کرنے والے ہیں, جج کو حقائق بتائیں گے تو وہ کرے گا نا. اب مشرف صاحب نے حلوہ کھایا چلے گئے. اب آ گئے زرداری صاحب, 5 سال انہوں نے حلوہ کھایا, 5 سال شہباز شریف نے, نواز شریف نے کہا, لیکن شہباز شریف نے ایک دہلے کی کرپشن بھی کبھی نہیں کی. یہ جو ٹی ٹی ہے نا, یہ لوگوں نے زبردستی ان کا اکاؤنٹ, وہ اربوں کا معاملہ ہے, دھیلے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اب وہ چلے گئے. اب انہوں نے کہا یہ جرمانہ ادا کریں. اب نواز شریف صاحب نے کہا بڑا بہترین موقع ہے, جھوٹ تو وہ بولتے نہیں, بولیں گے تو سراسر جھوٹ بولیں گے. ہاں انہوں نے بھی کہا سراسر جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے کہا بھئی تو بہترین موقع ہے, میں تو معصوم ہوں,
ویسے وہ آپ کو پتہ نا مظلوموں والی شکل بنا لیتے ہیں، جب ذرا سا بھی مسئلہ ہو وزیر اعظم پھر بھی چہرے پہ مظلومیت طاری کر لیتے ہیں. ان کو اصل میں ایکٹر بننے کا شوق تھا یا کریکٹر بننے کا شوق شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ بیچ میں شہباز شریف کدھر سے آ گیا؟ آپ نے بات کی، میں نے کہا وہ بھی اتنے، شہباز شریف نے ایک دھیلے کی کبھی کرپشن. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے کہا مجھے براڈ شیٹ نے بے گناہ قرار دے دی. اگر وہ یہ نہ کہتے، کیسے انہوں نے کلیئر کر دیا ان کو؟ نہیں انہوں نے تو تردید کر دی. وہ کہتے ہیں جی ہم سے بات کریں، ہم اب بھی بتا دیں گے سیاستدانوں کی جائیدادیں. اب عمران خان کے لیے سنہری موقع. عمران خان کہتا میں تو اویل کریں گے موقع؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ اویل کریں گے نہیں کریں گے. عمران خان کے راستے میں ایک ہمالہ جیسی دیوار کھڑی ہے. یہ نواز شریف یا زرداری نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا. کچھ سازشی ہیں جنہوں نے بھیجا ہے. خان صاحب کی کہ اپنے لوگ ہیں سازشی جنہوں نے باہر بھجوا دیا؟ خان صاحب کے اپنے ہیں یا پرائے ہیں، جو بھی ہیں وہ اس قابل ہیں. اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو امید دلائی تھی کہ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے. کابینہ بھی ڈسکس کر لی تھی. اس کے بعد میں چپ ہوں. اب بات یہ ہے کہ نہیں، لیکن احتساب ہوگا. جب تاریخ کا رخ دھارا ایک طرف جاتا ہے نا، ایسے تھا جیسے تن دریا کا پانی ہے. اس کے راستے میں جو کھڑا ہوتا ہے نا، تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تن کے ان کی راہ نہیں روکتے کوئی. تو یہ وقت کا دھارا ہی تو تقدیر ہے. فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں، اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، اس کو نہیں روک سکتے احتساب کو. ہمیں تو صرف ایک اعتراض ہے کہ خان صاحب احتساب کا گانا نہ گائیں، کریں بس جو ادارہ احتساب کرتا کریں. آپ اس پہ تقریریں نہ کریں. بعد جو آدمی مجرم ہے اس کو سزا دیں. وہ خسرو بختیار ہو، خٹک ہو، وہ عثمان بزار ہو، اگر اس نے کرپشن کیا ہے، لائسنس اس نے جو دیا، اگر لیے ہیں پیسے، جو بھی ہو، اور جو اپوزیشن کے ان کو بھی اکراس دا بورڈ ہو نا، سبھی کے انصاف وہ ہوتا ہے جو سبھی کے ساتھ ہو. خان صاحب یہ اونچی سی دیوار کو کراس کر سکیں گے ارون صاحب؟ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اس پہ. بس ایک غلطی کر رہے ہیں. کون سی؟ گانا اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، وہ تو سرمایہ ملک سے باہر بھاگتا ہے. مگر چودھری پرویز الہی کچھ اور کہتے ہیں ارون صاحب. وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں انتقام تکبر کی علامت، اور تکبر انتقام نہیں ہونا چاہیے. اوہو، یہ کتنی دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا، آپ ہر دفعہ بھول کیوں جاتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں ہر دفعہ آپ اپنا سبق یاد رکھا کر. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے معاشرے کی، یعنی جتنا جرم اتنی سزا. انتقام نہیں، انتقام اور چیز ہے، قصاص اور چیز ہے. کہتے ہیں نا قصاص اور دیت، یعنی کسی کا کوئی آدمی قتل کر دیا تو اس کا قصاص لیا جائے گا، قاتل کو قتل کر دیا جائے گا. اور دیت یہ ہے کہ اس کے اہل خاندان اس سے کہیں کہ بھئی ہمارا آدمی تو مر گیا ہے، یہ شاید دانستہ نہیں کرنا چاہتا تھا یا غصے میں کر دیا، تو اس کا یہ معاوضہ ادا کیا جائے. مگر وہ حکومت نہ کرے. جیسے اس کے ایک کیس میں ہوا تھا نا کہ حکومت نے وہ جو امریکی نے مار ڈالے تھے یہاں مزنگ میں بندے دو، گاڑی چڑھا دی تھی، وہ تو حکومت نے وہ دیت نہیں ہے، وہ جیل سازی تھی. دیت یہ ہے کہ وہ رسا معاف کر دیں. سعودی عرب میں ایک واقعہ ہوا تھا 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اس سے شاہی خاندان نے جا کے کہا معاف کر دو. اس نے کہا کیوں معاف کروں؟ ٹھیک کہا دیت لے لو. انہوں نے کہا کیوں دیت لوں، اس کو سزا، اس کو پھانسی چڑھاؤ. تو جب پھانسی چڑھانے کا وقت آیا تو وہ بڑے میاں ٹہلتے ہوئے وہاں پہنچے. انہوں نے کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں دیت بھی نہیں لیتا. وہ بڑے میاں کمال ہو گئی، منتیں کر کر کے شہزادے ہار گئے اور بڑے بڑے قبائلی سردار. اور جب یہ وقت ہے اس نے کہا مرضی سے کروں گا نا، شہزادے کون تھے معاف کرنے والے، میں خود معاف کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب عمران خان صاحب کے لیے یہ موقع ہے کہ ان کے ساتھ بات کریں، مگر بات کرنے کے لیے عثمان بزدار صاحب کو نہ کہیں بھیج دیں، کسی اور وزیر کا انتخاب کریں. نہیں، وزیر کو نہیں، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. فیاض الحسن چوہان کو نہ بھیج دیں، ٹھیک ہے، فیصل بابڈا کو نہ بھیج دیں. اس آدمی کو بھیجیں جو ان کا دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ جانتے ہیں کہ کون ان کا دوست ہے. نہیں، جو دوست ہے، جو کمپیٹنٹ ہے، جس کو ساری دنیا کمپیٹنٹ مانتی، اس کو نہ بھیجیں. طارق کھوسا کو بھیج دیں، افضل شگری کو بھیج دیں، کسی کو ایسے آدمی کو بھیجیں
جو معاملے کو سمجھ تو وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ کو بھیجیں. چھوٹی سی بریک کی ہم طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بھارتی میڈیا اس وقت پاکستان کے خلاف جو ایک ویڈیو کلپ کو لے کر ظفر ہلالی صاحب کے ایک ویڈیو کلپ کو ایڈٹ کر کے جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, اصل میں یہ کیس ہے کیا اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, بھارتی میڈیا, بھارت ہو یا بھارت کا میڈیا ہو, پروپیگنڈا کرنے سے کبھی باز نہیں رہتے. ان کو کوئی خاص مزہ آتا ہے اس چیز کو لے کر, اور وہ بھی پروپیگنڈا ہو پاکستان کے خلاف. ظفر ہلالی صاحب ہیں, ہمارے پروگرام مقابل کے پرانے ساتھی بھی رہے ہیں. ویسے کہاں پہ ہیں آج کل؟ خیر خیریت سے ہیں جہاں بھی ہیں. اچھا. اور اسی طرح گرج برس رہے ہیں. چلیے زبردست ہے, اگر گرج برس رہے ہیں. آج ان سے بات ہوئی تھی بڑی دیر تک. اچھا, چلیے امید ہے کہ وہ خیریت سے ہی رہیں. کیس کیا ہے ہارون صاحب, یہ کس چیز کے اوپر پروپیگیٹ کر رہے ہیں؟ واقعی ایسا کہا ہوگا ہلال صاحب نے؟ کیس یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ کسی نے ایک تصویر بھیجی, قائد اعظم کی تصویر نیچے لگی ہوئی تھی کہ بجلی کے کھمبے پہ, یا ویسے کھمبا ہوگا, مال روڈ پہ لگی ہوئی تھی نا تصویر, حمزہ کے اوپر لگی ہوئی تھی. اچھا. تو میں نے جو قریبی ایڈوائزر تھے شہباز شریف کے, انہیں بھیجی. بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ شرم کرو, خدا کا خوف کرو, حمزہ کی تصویر اوپر. اس نے جواب میں 2 لفظ لکھے, فوٹو شاپ. وہ فوٹو شاپ یہ ہے کہ آپ نیچے کی چیز اوپر, اوپر کی نیچے, دائیں کی بائیں, بائیں کی دائیں کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ بھی ایڈ کریں. آپ جعلی ویڈیو بنانا کوئی کام ہی نہیں ہے. 2 دفعہ عمران خان کی جعلی ویڈیو جاری کرنے کی کوشش, ایک دفعہ مشرف کے دور میں کی گئی, ایک دفعہ نواز شریف وغیرہ نے کی کوشش. ٹھیک ہے, دونوں دفعہ میں نے کالم لکھا. خان صاحب تو بھول جاتے ہیں نا کس نے کیا کیا تھا. بادشاہ پہ تو مہربانی کرنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا نا. اگر یہ کام کسی اور نے کیا ہوتا تو ساری زندگی فراموش نہ کرتا. خیر مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, حکمرانوں سے گلہ کرنا ہی نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. دونوں دفعہ الحمدللہ میری کوششوں سے وہ رک گئے. ایک دفعہ فیض اللہ نے مجھے بتایا, ایک دفعہ قاضی حسین احمد نے مجھے بتایا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی. میں اس پروگرام میں, کتنے پروگرام ہو چکے, کتنے مہینے ہو گئے ہمیں کرتے ہوئے, آپ کو یاد ہے؟ ہارون صاحب تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. 1.5 سال سے اسلام آباد کے بعد سے. اچھا, بالکل. دوبارہ اب اس میں آپ ایسا کریں کہ جہاں میں نے آصف علی زرداری کا, وہاں عمران خان کہہ دیں. ویسے یہ روز میرے کلپ چلاتے ہیں, کئی دوسرے لوگ, ہمارے ادارے نہیں تو کئی دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں, اوپر لکھ دیتے ہیں کپتان چھا گیا ہارون رشید کا تبصرہ. میں نے کبھی یہ لفظ ساری زندگی استعمال ہی نہیں کیا. میں گواہ ہوں اس بات کی. اچھا, وہ ایک فکرہ جہاں میں آصف زرداری صاحب کا ذکر کر رہا ہوں, نواز شریف کا کر رہا ہوں, اس کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے, اور اس کی جگہ عمران خان کا کہیں ذکر کر دیں, اسے لگا دو, تو ان کے جرائم جو ہے وہ ان کے, وہ تو مرضی سے ایڈٹ کر لیں گے. اس کو ایڈٹ ہی کرنا ہے نا, جیسے فلم ایسی کہ ایڈٹ کی جاتی ہے نا, تو اس کو ایڈٹ کر کے اس سے غلط مفہوم پیدا کر. اب وہ تو بڑے جوش و جذبے والے آدمی ہیں, تو شیر کی طرح دھاڑتے ہیں ظفر ہلالی صاحب. اب انہوں نے کہا کہ یہ ہوا جناب, جب حملہ کیا اسٹریٹجک, کہاں پہ کیا تھا انہوں نے, بالا کوٹ میں یا فلاں جگہ پہ کیا تھا, تو یہ ہوا. اور دوسری جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 آدمی مر گئے, اور فلاں جگہ یہ ہوا, اور فلاں جگہ یہ ہوا. اب اس کو جوڑ کے دیکھو, ظفر ہلالی صاحب ایک ڈپلومیٹ ہیں, ایک ڈپلومیٹ کے بیٹے ہیں. ان کے والد جو ہیں وہ سیکرٹری خارجہ بنتے بنتے رہ گئے, امریکہ میں سفیر رہے, قائد اعظم کے ساتھی تھے. وہ اپنی 52 جائیدادیں غالباً, تعداد میں کوئی ہو سکتا ہے میں غلط ہو جائے, الہ آباد میں چھوڑ کے آئے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ان کی اولاد نے پوچھا, اربوں روپے کی جائیدادیں چھوڑا ہے. انہوں نے صرف ایک لفظ کہا, ایک لفظ, مسٹر جناب. مطلب ملک کے لیے چھوڑا ہے, ملک کے لیے چھوڑا ہے. بات یہ ہے کہ وہ سارا وہ تراش لیا گیا ہے. اب اس کے پیچھے ایک نفسیات کار فرما ہے, اور اس کا مزاج کار فرما ہے, بیمار ذہنیت. اس کا انڈین میڈیا کا بی بی سی کا ایک پروگرام آج سے 25 سال پہلے چلا. وہ پروگرام دلی سے کیا جاتا, نشر ہی دلی سے ہوتا تھا.
اس میں پڑھے لکھے BBC کے پروگرام میں ریڈیو والے تو نہیں ہوں گے نا, انگریزی بولنے والے ہوں گے, سوال جواب کریں گے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے؟ دانشور, انٹلیکچوئل, ٹیچر, پروفیسر, ڈاکٹر, ریٹائرڈ جج, مصنف, شاعر, ادیب, 80% نے کہا ہاں کرنا چاہیے. یہ بخار مودی کے آنے سے بڑا ہے, موجود پہلے بھی تھا. یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ شیواجی کے زمانے سے, اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے. وہ بندے ماترم اس کی یادگار. مسلسل اپنی قوم کو انہوں نے بخار میں مبتلا کیا کہ تمہاری ناکامیوں کی وجہ ہندوستان کے مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد کہا پاکستان ہے. دیکھیں مسائل تو حل نہیں ہو سکتے. 10 سے 15 کروڑ آدمی انڈیا میں ایسے ہیں جن کا ڈاک کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ فٹ پاتھوں پہ پیدا ہوتے ہیں یا جھونپڑ پٹیوں میں پیدا ہوتے ہیں. جھونپڑ پٹی والوں کا پھر بھی پتہ ہوتا ہے. فٹ پاتھوں پہ پیدا ہوتے ہیں, وہیں زندہ رہتے ہیں, وہیں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض چیزیں انڈیا میں اتنی 3 لاکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں. آگے جائیں گے جرائم پہ اگر بات کریں گے, وقت ہوا بچا تو اسے کہتے ہیں ریپ کیپٹل آف دی ورلڈ. جیسے لاہور ہے نا, اس کا نام میں نے رکھا ہے کولیسٹرول کیپٹل آف دی ورلڈ. یہ ایسا نہ کہیں. ٹھیک ہے, کولیسٹرول کیپٹل ہے. یہ کھانے کے چلو لاہور کو نہیں کہتے, گجرانوالہ کو کہہ دیتے. نہیں, کھانے کے شوقین لوگوں کے شہر ہیں. اچھا, آپ توجہ تو ہٹانی ہے نا. کیوں ہٹانی ہے؟ اب زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. وہ افیون کھانے والے چینی جو کبھی افیون کھاتے تھے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. انقلاب تو ہے 1987 میں شروع ہوا ہے. اقبال تو فوت ہو گیا 38 میں. تو پہلے انکشاف کر چکے تھے انشاءاللہ. اس لیے کہ جو ایک بڑا مفکر ہوتا ہے وہ آثار کو دیکھ لیتا ہے. ڈاکٹر سن یاد سن نمودار ہو چکے تھے, موجودوں کبھی نہیں آیا تھا اقبال کے زمانے میں, یا شاید اس سے بھی ذرا, لیکن انہوں نے آثار دیکھ لیے تھے. جیسے انہوں نے افغانستان کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی کہ ان کی سخت جانی انہیں ہر بحران میں بچا لے جائے گی. تو اب چینیوں نے ان کی گردن پکڑ لی ہے. 5 ڈویژن آرمی آپ کو بتایا, لاہور, قصور, وہ شکرگڑھ, سیالکوٹ, فلاں جگہ سے پاکستانی بارڈر سے چینی بارڈر پہ چلی گئی ہے. تو اب ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو توجہ ہٹانے کے لیے, کرونا کے بعد کہہ رہے نا عمران خان ناکام ہو گیا. کرونا کے بعد عمران خان کی بہت سی ناکامی, عمران خان کی بہت سی غلطی ہیں, مگر معیشت کی تباہی میں کرونا کے باوجود پاکستان پلس میں جائے گا, چاہے 1% میں جائے, 0.5% پوزیشن پہ کھڑا ہے. چین جو انڈیا جو ہے وہاں پہ 1.5 لاکھ آدمی مر چکے ہیں, وہ منفی میں ہوگا GDP گروتھ اس کا. اب کسی نہ کسی طرح توجہ تو ہٹانی ہے. اقوام متحدہ میں شکست ہو گئی ارون صاحب. اقوام متحدہ میں جی انڈیا جو ہے وہاں شودر ہے, وہ رو رہا ہے. سکھ چڑھے ہوئے ہیں, اور صرف سکھ نہیں چڑھے ہوئے ہیں, UP CP ہماچل پردیش, کہاں کے کسان وہاں جمع. ستمبر سے اب تک جو یہ ٹھنڈ سہ گئے, اب تو جنوری آ گئی نا, اب بسنت کب ہے؟ عموماً تو ہارون صاحب مارچ آئی بسنت پالا اڑنت. اب جنہوں نے سردیاں گزار لیں وہ موسم بہار میں وہاں سے کیوں ٹلیں گے؟ اور لنگر کا سسٹم ہے سکھوں کا, اور وہاں تو باقاعدہ پورا اور 500 سال سے چلا آتا ہے, اور مسلمان بھی لنگر کے بڑے شوقین ہیں. جی یہ داتا دربار جائیں, آپ کو کہیں کھانا نہ ملے, رات کو 12 بجے داتا دربار جائیں, تازہ پکی ہوئی دیکھ کر کھانا کھائیں. ہاں جی, میں تو رات دھند میں مجبوراً ایک بڑے ہوٹل میں گیا اور 1000 روپے میرے خرچ ہو گئے. آج میرا خیال ہے داتا دربار چلا جاؤں. ویسے لنگر کا کھانا ہوتا ہے مزیدار, بہت شاندار لذیذ کھانا ہوتا ہے. یا خان مشرقی پاکستان کے گورنر ہاؤس میں تھے, اور وہ گورنر کا نام میں بھول گیا, تو انہوں نے اس سے کہا کہ گورنر نے پوچھا کھانا کیسا ہے؟ اچھا, انہوں نے کہا کھانا بہترین. گورنر ہاؤس کے باورچی ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں, چیف منسٹر ہاؤس کے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے, دیکھنے والوں کا شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.